अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ किरण खान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है रमज़ान चल रहा है, रमज़ान की बरकतें और रहमतें बरस रही हैं। तमाम मुसलमानों को जो है बार बार रमज़ान मुबारक कहने को जी चाहता है और दिल करता है कि ये रातें, ये सातें हम हासिल करते रहें और यूं ही मिलकर इबादत करते रहें और रब ताला के साथ एक कनेक्शन जो है हम बनाए रखें। जिस तरह रमज़ान में तमाम लोग जो है अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्शन में होते हैं और तमाम बुराइयों से अपने आप को बचा कर रखते हैं, ऐसे ही अगर सारा साल हो तो क्या ही बात है। आज रमज़ान ट्रांसमिशन जो है हमारी बहुत खुसूसी है क्योंकि हमारे साथ मेहमान बहुत ख़ास और ख़ास यहाँ पर मौजूद हैं। ज़ेब खान साहब जो कि प्रोफेसर है और चेयरमैन हैं किशा इंटरनेशनल के। आज रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन का हम आगाज़ करते हैं बाकायदा और इनसे जानेंगे रमज़ान की बरकत के हवाले से, इसकी फ़जीलत के हवाले से और रमज़ान की जो ताक रातें होती है जिसे लैलतुल कदर की रात कहा जाता है, इसके हवाले से, इसकी फ़जीलत के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जी। अपने मालिक जल्ल शानहू के नाम से, जिसके सब नाम हैं, जिसे किसी नाम के बगैर भी पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है। और हबीबी सैयदी या रसूल अल्लाह, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगी मिसाल तेरी, जवाब तेरा। और खुदा की ज़ात ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, जहाँ में लाखों ही तूर बनते, जो एक भी उठता हिजाब तेरा। आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आपने इतने खूबसूरत टॉपिक के लिए, इतने मुक़द्दस टॉपिक के लिए मुझ जैसे नाचीज़ और कम इल्म शख्स को यहाँ दावत दी। रमज़ान का जो लफ्ज़ है, ये जो एक्सट्रैक्टेड है, ऑब्वियसली जितने भी वर्ड्स होते हैं कहीं न कहीं से एक्सट्रैक्टेड हैं, किसी न किसी लैंग्वेज से। तो ये पहले तो ये बताता जाऊँ कि ये लफ्ज़ रमज़ान जो है, ये वाहिद ऐसा महीना है जिसका कुरान में तज़किरा किया गया है। रमज़ एक लफ्ज़ है, मुराद सूरज का रेत पर चमकना, उस लफ्ज़ से ये रमज़ान बना। अब जी, यहाँ फिर एक और क्वेश्चन भी आ जाता है कि कुछ लोग इसको रमज़ान और कुछ इसको रमज़ान बिल्कुल। बोलते हैं। हमारे यहाँ जो मसालिक हैं उसमें इसकी जो फ़ोनीम है, जो फ़ोनेटिक्स है, जो इसका प्रोनंसिएशन है, उसमें डिफ़रेंस आ जाता है। बेसिकली ये लफ्ज़ दोनों के बीच में एक आवाज़ है, और चाहे आप द्वाद से बोलें या ज़ाद से बोलें, इन दोनों के बोलने से आपका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होता। क्या बात है! तो इसलिए ये झगड़ा तो ख़त्म हुआ। तो ऐसा है। सूरज का रेत पर जो चमकना होता है, रमज़ लफ्ज़ जो है वहाँ से इसको दिया गया। और ये भी कहा जाता है कि ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है। क्या बात है! और 9th मंथ है, 9वाँ महीना है। अरब में बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी के आलम में लोग रोज़ा रखा करते थे। तो इस वजह से इसका जो लफ्ज़ लिया गया, ये उधर से ही एक्सट्रैक्ट किया गया, जो कि मैच कर रहा हो उस 9th मंथ के साथ और उस एटमॉस्फेरिकल सिचुएशन के साथ। अच्छा, रमज़ान के महीने की बात की जाए तो ज़्यादातर ये रोज़ों से बहुत ज़्यादा जो है इसको हाइलाइट किया जाता है क्योंकि इबादत तो होती ही होती हैं। तो रोज़ों से बहुत ज़्यादा इसको हाइलाइट किया जाता है क्योंकि इस माह में जो है 30 रोज़े फ़र्ज़ किए गए मुसलमानों पर। तो क्या ये रोज़े दूसरे मज़ाहिब में भी हैं? और आप उसको कैसे जो है एक्सप्लेन करते हैं? कुछ बताइएगा। 622 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, माइग्रेट किया फ्रॉम मक्का टू मदीना। तो माइग्रेशन के 2 साल के बाद 2 हिजरी में, यानी 624 में, शाबान के महीने में ये नाज़िल हुए। और उस वक़्त हुआ कि रोज़ा रखा जाए। गुज़श्ता उम्मतों पर भी वाजिब थे रमज़ान, रोज़े रखा करते थे। रोज़े आज भी बहुत सी कौमें हैं जो रोज़ा रखती हैं। और फिर भी इसके बीच में एक और भी चीज़ है कि उस वक़्त रोज़ा इसलिए भी रखा जाता था कि जब किसी पे आज़माइश आ गई, कोई मुसीबत आ गई, भला को टालना हो, तो लोग उस वक़्त भी इसको, रोज़े को रख लिया करते थे ताकि जो मुसीबत है वो भी टल जाए और उनकी मुश्किल जो है ना वो हल हो जाए। तौरात में तज़किरा है इसका, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब आप तशरीफ़ ले जाते हैं 40 डेज़ के लिए तूर सीना पे, तो वहाँ पे जाके आपने ना खाया, ना पिया। तो ये तज़किरा तौरात से मिलता है, हमें हिंदू कौम जो है उनसे मिलता है, क्रिश्चियन से मिलता है। तो बिल्कुल कौमें रखती हैं, उनका अपना-अपना जो है मेथोडोलॉजी है, अपने-अपने प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, और उसके मुताबिक तमाम कौमें रोज़ा रख रही हैं। और जो गुज़श्ता उम्मतें थीं, उन पे भी ये वाजिब थे। वाह! क्या बात है, ज़बरदस्त बात आपने सुभान अल्लाह बहुत अच्छी बात की।
اب رمضان المبارک میں جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ قامہ اور سامہ، قیام اللیل، قیام کرنا رات کے پہر میں۔ اب اس میں بھی یہ دیکھیں کہ روزے تو فرض ہیں، وہ تو رکھنے ہیں۔ قیام کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لوگ سارا دن مزدور بھی ہیں، کمزور لوگ بھی ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں، تو قیام اللیل obviously انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا قرآن کو، پھر اس میں حضرت جبریل علیہ السلام باقی فرشتوں سمیت زمین پہ جب اترتے ہیں تو یہ کوئی عام موقع تو نہیں ہوتا۔ اور پھر میں کوٹیشن ہی پڑھ رہا تھا علی بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ آپ کی، کہ آپ نے فرمایا کہ جس رات کی قدر آپ کو آ جائے وہی قیام اللیل ہو جاتی ہے، وہی کیا قدر بات والی ہے! رات ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قدر والی رات ہے، اور اس میں جاگنا چاہیے، اس میں عبادات کرنے چاہیے۔ اس کا کچھ بعد میں فقہا نے اس میں مخصوص عبادات بھی متعین کر دیں، جو اپنے اپنے مسالے کے مطابق لوگ جو ہیں رکھتے ہیں کرتے ہیں۔ تو اس کا بہت زیادہ فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ اپنا جو ڈے ٹو ڈے ورک ہے، آپ کی اسٹڈیز ہے، آپ کا کام ہے، آپ مزدوری کر رہے ہیں، جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو اس میں سے اس رات کے لیے خصوصی طور پہ آپ اپنے آپ کو چینلائز کریں، آرگنائز کریں، اور اس رات کو اپنے مالک کو، جس نے آپ کو پیدا کیا، کریٹ کیا، خوبصورت بنایا، اور پھر آپ کے لیے یہ بھی کہا کہ قل للناس حسنا، میرے انسانوں سے ہنسی طریقے سے بات کیا کرو، تو اس کا حکم آ جائے تو پھر آپ کو اس کے لیے خصوصی منظم طریقے سے ایکٹیویٹی کرنی چاہیے، تاکہ آپ کی بخشش کا وہ ذریعہ بن جائے۔ کیا بات ہے! اچھا زید صاحب، رمضان المبارک میں دن کو روزے رکھے جاتے ہیں اور رات کو جو ہے تراویح جو ہے پڑھی جاتی ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، کچھ بتائیے گا۔ ویریشن اتنی زیادہ تو نہیں اس میں آتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے 3 رات تراویح پڑھائی اور جماعت کے ساتھ پڑھائی، لیکن نہ یہ جماعت فرض ہے نہ واجب ہے۔ رات کو کھڑے رہنا ایک عام شخص کے لیے، ایک مزدور کے لیے جس نے سارا دن ورک کیا بغیر کھائے پیے، تو اس کے لیے تراویح کو پڑھنا رات کے اس پہر میں مشکل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اس کو تہجد کے ساتھ متصل کیا ہوا تھا، تو یہ تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے ایک عام شخص کے لیے۔ تو 3 راتیں جماعت کروائی اور آپ نے 8 رکعتیں پڑھائیں، 8 + 8 + 8 تہجد کے ساتھ معمول بنا کے اس کو۔ لیکن 3 رات کے بعد پھر چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے۔ پوچھا گیا جب بعد میں، تو آپ نے کہا کہ اتنا خوبصورت سا عمل ہے کہ مجھے خود لگا کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرض قرار دے دے، تو اس لیے آپ تشریف لائے ہی نہیں۔ پھر حضرت عمر کا دور آتا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں یوں ہوا کہ ایک رات آپ تشریف لا رہے تھے مسجد میں، تو دیکھا، اب حضرت عمر کا دور کتنا ہے، تقریباً 10 برس کا ہے۔ اب معلوم نہیں کہ آپ نے اس کو دوسرے برس کیا، چوتھے برس کیا، 10ویں برس کیا، 8ویں برس کیا، اس کے لیے کوئی میں نے اسٹڈی کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے اس میں ایتھنٹک نہیں معلوم ہوا۔ تو آپ تشریف لائے تو آپ دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد کے ایک کونے میں پڑھ رہے ہیں اپنے امام کو کھڑا کر کے، کچھ دوسرے میں، کچھ تیسرے میں، 4 5 6 جگہ پہ اس طرح قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور حفاظ کرام جو ہیں تراویح ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اس کو دیکھا، تھوڑی سی طبیعت میں الجھن آئی، تو پھر آپ نے فرمایا کہ یوں کرو کہ اس کو ایک امام کے پیچھے پڑھ لیا کرو۔ تو اس وقت سے یہ ہو گیا، اور پھر جب ایک امام کے پیچھے پڑھنا شروع کیا تو اس کو پھر اجتہاد کر کے 20 رکعت پہ لے گئے۔ اچھا، 20 رکعت پہ لے گئے تھی۔ یہ بدعت سے مطلب ہوتا ہے کہ نئی بات، لیکن اس میں بھی پھر آ جاتا ہے بدعت حسنہ۔ آپ جب اگلے دن آئے، آپ نے دیکھا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سب کھڑے ہیں، بڑا اچھا سا سما لگا مسجد میں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اچھا لگ رہا ہے اس کو دیکھ کے۔ تو یہ حضرت عمر کے دور میں پراپر ہوا۔ اور آپ کو پتہ کہ کچھ مسالک ایسے بھی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے جو اجتہاد آتے ہیں ان کو زیادہ وہ ٹیک بھی نہیں کرتے، اور تھوڑا سا اس میں نیگیٹو بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہے اس کو پڑھنا فرض نہیں ہے نہ واجب ہے۔
جس میں جتنی ہمت ہے وہ اتنا پڑھ رہے، اور اس کو عشاء کے ساتھ متصل بھی کیا پھر بعد میں اچھا اسی دور میں عشاء کے ساتھ لگا دیا. ادروائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 جماعت کرائی وہ تہجد کے ساتھ تھیں، تو عشاء کے ساتھ 20 رکعت کو لگا دیا. اور اس میں حنفی ہو، مالکی ہو، شافی ہو، حنبلی ہوں، سوریا میں ابھی بھی اس کو 20 رکعت ہی پرفارم اچھا کیا جاتا ہے. تو اس وقت سے یہ 20 رکعتیں ہو گئیں. لیکن آپ کیونکہ سارا دن محنت کرتے ہیں، بغیر کھائے پیے، مزدور بالکل بھی ہے، کمزور شخص بھی موجود ہے، تو یہ جو ہے یہ فرض یا واجب نہیں ہے. کسی میں ہمت توفیق ہے تو وہ پڑھ لے. ایسے ہی جیسے آپ نماز دیکھ لیں کہ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا قیامت میں، اور جی اس میں بھی جو نماز سے متعلق پوچھا جائے گا وہ آپ کی فرض نمازیں ہیں. 17 رکعات ہیں آپ کی ہوں پانچوں نمازوں میں، تو صرف 17 رکعت جو ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. سنتیں مقدہ، غیر مقدہ یا نوافل نہیں. تو اچھا اللہ نے آپ کے لیے بڑی آسانی کی ہوئی اچھا ہے. آج آپ کے ذریعے نا لوگوں کو یہ چیز بڑی کلیئر ہو گئی ہے. بہت سارے لوگ اس کو فرض سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور گھروں سے خاص طور پر میں لڑکوں کی بات کروں گی، ان کو بڑا کہا جاتا ہے کہ بھائی تراویح پڑھنے کے لیے آپ نے جانا ہے بھائی جلدی، بس اس کے لیے ان پہ بڑا جو ہے نا ایک دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے جو گھر میں ان پہ موجود دباؤ ہوتے ڈالنا بھی چاہیے، کسی بہانے کو ڈلے تو صحیح دباؤ ان پہ، اور انہیں پڑھنا بھی چاہیے. وہ ایسے ہی مستقبل کے ہمارے نوازی ہیں نا. یہ تو ہے. لیکن ابھی آپ نے جو ہے بار بار اپنے جو ہے جوابوں میں یہ بات آپ نے جو ہے کوٹ کی کہ جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں ان کے لیے عبادات کے حوالے سے بالکل. آپ نے بات کی. تو کیا رمضان المبارک میں جو لوگ اسٹوڈنٹ ہیں خاص طور پر ان کے لیے آپ کیا کہتے ہیں، اور ہوں کیسے وہ چیزوں کو مینیج کریں، اور ان کے لیے پلانس کیا ہونے چاہیے؟ بہت خوبصورت. اسٹوڈنٹس ایسٹرے ہو رہے ہیں، ڈیٹریوریٹ ہو رہے ہیں، لیکن انہیں بتانا چاہوں گا کہ 1000 راہیں بھی پرخطر ہوں، اور جسم زخموں سے چور تب بھی نگاہ رہے گی راہ وفا پر، قدم اسی رخ بڑا کریں گے. اور نہیں ہے گر دین سے آشنائی، اسی کو تو کہتے ہیں بے وفائی. اور وفا نہیں جن کی اپنے رب سے، وہ کیا کسی سے وفا کریں گے. کیا بات ہے. واصف علی واسطہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم ضرور دیں تاکہ وہ اپنے حصے کا رزق تلاش کر سکیں، اور ان کو دینی تعلیم بھی ضرور دیں تاکہ وہ تباہ نہ ہو جائیں. تو ان کے لیے تو بہت ضروری ہے. اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہا کرتا ہوں کہ جب رمضان آتا ہے تو کوشش کیا کرو جو آپ کی تجوید ہے اس کو ٹھیک کر لو. اور اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے، آپ 1 ویک 15 منٹس پر ڈے تجوید پڑھ لیں تو آپ کا قرآن تو ٹھیک ہو جائے گا نا. آپ کو پتہ کیا تو بات. چل جائے گا اس کو ادائیگی کیسے کرنی ہے، پروننسیشن کیسے کرنی ہے. ایکسنٹ آپ کا معاف ہے، وہ نیچرل ہوتا ہے، لیکن جو پروننسیشن ہوتی ہے وہ معاف وہ نہیں ہے. معاف نہیں ہوتی. صحیح بات. قرآن آپ ہی نے پڑھنا ہے، ہم ہی نے پڑھنا ہے. اور یہ جو اسٹوڈنٹ ہے یہ آنے والا نمازی ہے، آنے والا امام ہے، آنے والا جو ہے یہ محقق ہے. تو اس کو رمضان میں یہی کہتا ہوں کہ آپ تجوید پڑھیں، تجوید سیکھیں، اور تجوید کے ساتھ. اور ایک اور بہت ہی اہم بات، قرآن کو اتارا گیا اس کا مقصد تھا کہ اس کو پڑھا جائے، سوچا جائے، سمجھا جائے، اور پھر عمل کیا جائے. افلا یتدبرون، کیا یعنی بار بار حکم ہے، 700 ٹائم اس میں حکم آیا ہے کہ کیا تم تدبر نہیں کرتے. an hour's contemplation on God's creation. I was studying مارماڈیوک پکتل کو پڑھ رہا تھا. اس میں ایک حدیث کوٹ کی کہ جی an hour's contemplation on God's creation is better than a year of adoration. 1 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب 1 گھنٹہ اللہ کی تخلیق پہ تدبر سے ہے. سبحان اللہ. کیا بات. تو تدبر کریں گے تبھی جب ان کو آئے گا. یہ قرآن پاک کو سپیڈ سے نہ پڑھیں، زیادہ تعداد میں نہ ختم کریں، بلکہ صرف اتنا پڑھیں جتنا ان کو سمجھ آ جائے. تو پھر دیکھیں کہ زندگی روز بروز تبدیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. کیا بات ہے. کیا خوبصورت بات کی آپ نے. اب میں جاننا چاہوں گی زیب خان صاحب کہ آپ نے کتنی عمر میں پہلا روزہ رکھا تھا؟ کیا آپ کی بھی روزہ کشائی ہوئی تھی؟ اور جس طرح ابھی جو ہے ایک ٹرینڈ سا چلا ہوا ہے کہ بچوں کی روزہ کشائی ہوتی ہے. یہ بھی ایک اچھی بدعت ہے. بدعتیں ہنستے ہیں کہنے کہ چلو انکریج ہو جاتا ہے بچہ اسی بہانے، اور اس میں ایک اسپرٹ آ جاتی ہے، پیشن آ جاتا ہے. ہونا چاہیے، لیکن ہمارے دور میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھیں. ہمارے والدین کو تو موسم کا پتہ ہوتا تھا، پیدائش کا بھی، کہ کس موسم میں یہ پیدا ہوئی. ڈیٹ انہیں اس وقت بھی یاد نہیں ہوتی تھی. تو بہت شروع سے when I was a primary school student, yeah, at that time I started fasting. تو اس وقت سے مسلسل رکھتا آ رہا ہوں. تو الحمدللہ اس سے جتنی خصوصیات انسان میں پیدا ہوتی ہیں،
قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، امیون پاور آپ کی درست ہوتی ہے، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ایڈجسٹ ہوتا ہے، اور بے تحاشا خصوصیات ہیں. اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جائیں تو یہ ایک علیحدہ پروگرام ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا زیب خان صاحب، رمضان المبارک کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لاسٹ میں؟ کوشش کیجیے کہ اس ماہ جب رمضان آئے تو اس کے لیے ایسے ہی اہتمام کریں جیسے آپ کسی محبت والے شخص کو گھر آنے کے، اس کے گھر آنے سے پہلے اس کا اہتمام کرتے ہیں، چیزیں ایڈجسٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ایڈجسٹ کرتے ہیں، گھر کو بھی کرتے ہیں. تو وہ کریں، اور اس کے بعد قرآن پاک کو بے شک جتنی ہمت توفیق ہے 2 آیتیں 4 آیتیں آدھا پارہ کوارٹر وہ پڑھیں، مگر ہر لفظ آپ کو سمجھ آنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت قرآن پاک کو اتارا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے. اور جب آپ روز 2 4 آیتیں سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا ہفتہ 10 دن مہینے میں آپ کی زندگی میں، آپ کے ویژن میں، اور آپ کا جو اس کے لیے ڈیووشن ہوگی اس میں کتنا فرق آئے گا. کیا بات ہے، بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ آج موجود تھے رمضان ٹرانسمیشن میں زیب خان صاحب، اور ان سے بڑی رمضان کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو ہوئی. اور ناظرین، کیا خوبصورت بات انہوں نے لاسٹ میں کی کہ آیتیں پڑھے، سمجھ کر پڑھے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے. سمجھ کے پڑھنے سے مراد ہے کہ ہم عربی تو پڑھ لیتے ہیں پر اس کے اندر کھوتے نہیں، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے. تو ہمیں جو ہے سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور ماہ رمضان کے مہینے میں جو ہے اپنے رب تعالیٰ سے جو ہے تعلق ہے اس کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تمام برائیوں سے بچنا چاہیے. اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.